परफॉर्मेंस करके दिखाइए। मैं पूरे मुल्क की बात करूं तो हां, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, आज जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का सर ऊंचा है। पाकिस्तान को शनाख्त दी, पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के पास अपना एक खुद मुख्तारी है, कोई हम पे डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमें मैली आंख से इस मुल्क को नहीं देख सकता। तो ये सारा विजन, ये सारी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने हमें दी है। और आपने फिर देखा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से अली भुट्टो साहब ने हमें दी है। और आपने फिर देखा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से मैं कंपेयर करूं तो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए जो जान के नजराने या जो कुर्बानियां दी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने दी है। पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई ऐसी जमात नहीं जिसमें लीडरशिप का पूरा खानदान जो है सफाई हस्ती से मिट गया हो जमहूरियत के लिए और आइन के लिए जदोजहद करने पे। तो वो क्रेडिट भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ही जाता है। अब जब परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि हर इंसान के लिए सबसे कीमती चीज जो है वो उसकी जान होती है, वो उसकी जिंदगी होती है, वो उसकी सेहत होती है। हम जितने, आप लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सब जितने पूरी मुल्क जो कर रहा होता है वो सब अपनी सेहत के लिए कर रहा होता है। सेहत के शोबे में आज अगर पाकिस्तान में कोई वाहिद सूबा है जिसमें तमाम अल्लाह का एहसान है कि मूजी बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है तो वो सूबा सिंध है। आप ये देखें कि इस वक्त सिंध में 26 से ज्यादा NICVD के सेंटर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अमवात जो है वो दिल के मर्ज से होती है। रोजाना की बुनियाद पर कितने लोग जो है वो दिल के मर्ज में या हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से जिनकी अमवात होती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हर एक के लिए मुफ्त में वो इलाज करी और पूरे पाकिस्तान के लोग वहां के अपनी सर्जरी करा रहे होते हैं, अपने इलाज करवा रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग, साइबर नाइफ में पूरे पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि जो लिवर ट्रांसप्लांट और लंग्स ट्रांसप्लांट जब शुरू हुआ है, पूरे पाकिस्तान के लोग जो इलाज कराने के लिए गंबट में आ रहे हैं। तो जाहिर है हम ये चाहते हैं कि जब पीपुल्स पार्टी की इंशाल्लाह हुकूमत आए तो वही NICVD इस्लामाबाद में हो, वही NICVD लाहौर में हो, वही NICVD मुल्तान में हो, वही NICVD पेशावर में हो, वही NICVD कोयटा में हो, वही NICVD सिब्बी में हो, वही NICVD ग्वादर में हो। जिस तरह NICVD मैं समझता हूं कि अब, और मैं आपको एक सर्वे के साथ बताता हूं कि आप किसी इंटरनेशनल सबसे ज्यादा हेल्थ इसमें हार्ट में कार्डियक में जो है वो बेस्ट इलाज अमेरिका में समझा जाता है और वहां पे जो क्राइटेरिया होता है कि किस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशंस किए, कितने प्रोसीजर्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने ये NICVD बनने के बाद इतने प्रोसीजर कर चुके हैं कि हम लोग उस हद में जो प्रैक्टिस में हम लोग US को भी जो है काफी हद तक जो है हम उनसे बेहतर हो गए हैं। मतलब मैं ये नहीं बोला कि डेफिनेटली वहां टेक्नोलॉजी बड़ी होगी, मशीनरी बेहतर होगी, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस उससे ज्यादा हो गई है। मैं उस हिसाब से बोलूं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो है एक नेक नियति के साथ, एक विजन के साथ पूरी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मुफ्त इलाज जो कि हम लोग दे रहे हैं सबके, पूरे पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं। ये नहीं पूछते कि जी आप कहां से आए हो, कौन से सूबे से आए हो, कौन सी जगह से आए हो। सिर्फ आप इन पर्सन बंदा पहुंच जाए और उसका इलाज वहां पे मुफ्त में हो जाता है। कोई चीज नहीं चेक की जाती, ना शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, ना ये चेक किया जाता है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। बस पेशेंट आया, उसका फौरन पे इलाज शुरू हो जाता है। ये एक इंसानी जज्बा सबसे बड़े में बड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि ये फैसिलिटी सबको मिले। एक जमात थी जो हेल्थ कार्ड के नाम को बेचने की कोशिश करती थी। कितने लोगों के पास हेल्थ कार्ड, अगर मैं यहां बैठा हूं पूछूं, जितने यहां पे मेरे ख्याल से 100 लोग इस कमरे में बैठे हैं, तो कितने लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा? चंद लोगों के पास, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो वो मुफ्त इलाज वाला है वो हर एक के लिए, खुदा न खासा इधर कमरे में बैठे कोई भी शख्स किसी भी सिंध के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज होगा। उसे कोई हेल्थ कार्ड का नहीं पूछा जाएगा, उसे किसी और चीज का नहीं पूछा जाएगा। तो ये होता है लीडरशिप का विजन, कि लीडरशिप के पास विजन होने। और हम चाहते हैं कि यही सेहत की सहूलियात मुफ्त और बेस्ट क्वालिटी की पाकिस्तान के गली कूचे में हों।
اسی طریقے سے پرفارمنس بیس ہم چاہتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ایک دوست نے وہ پنک بس کا ذکر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے, جو کہ دنیا کے, میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہماری بہنیں یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہوتا کہ جی ورک پلیس پہ خدا نہ خاصا کوئی ہیراسمنٹ نہ ہو, اپنے گھر سے آئیں تو ایک پرسکون ماحول میں آ سکیں, ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ آ سکیں. اگر کسی ویگن یا بس میں بیٹھے تو خدا نہ خاصہ جو ہے کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے یا ان انسیکیور فیل نہ کر رہی ہوں. تو جس طرح ہم نے ابھی سندھ کے بھی 2 شہروں میں ہم پنک بس شروع کر چکے ہیں, کراچی میں اور حیدرآباد میں, تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت انشاءاللہ آئے تو پاکستان کی گلی کوچے میں, پاکستان کے ہر شہر میں, پاکستان کے ہر صوبے میں اس طرح کی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص کی جائیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے خواتین کے لیے پنک بسز مخصوص کیے, یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو یو کے میں ملیں گی. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, حالانکہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہیراسمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ویژن ہے, یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان کس طرح کریں. اس طریقے سے بے شمار سندھ میں کام ہوئے, بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں, لیکن پرفارمنس بیسڈ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ایک جو ناکامی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ جی پیپلز پارٹی اپنے کام گنواتی نہیں ہے, پیپلز پارٹی اپنی تشہیر اس طرح شاید نہیں کرتی, پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شوکیز اس لیے نہیں کرتی, کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہم اگر عوام کے لیے کریں تو ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے, ہم اس کو گنائیں نہیں. ہم ابھی بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں گنوا نہیں رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور بات آج کیپٹل میں بیٹھ کر اسلام آباد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بہترین سہولیات یا بہترین پروجیکٹ سندھ میں شروع کیے جا رہے ہیں یا شروع میں چل رہے ہیں سندھ میں, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. آج کیا ہو رہا ہے ملک میں بتائیں, خاص طور جو کل پرسوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے, پوری پاکستانی عوام کے لیے. اور آپ کنیکٹ کریں چیزوں کو مہربانی کر کے, آپ جوڑیں, یہ کوئی اتفاق سے بیان نہیں آیا ہے, آپ کنیکٹ کریں ڈاکٹر اسرار کی تقریر کو. ڈاکٹر اسرار کیا کہتے تھے, یہی ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا کہ جی یہ ایک اسرائیلی جوئش لابی ہے جو اپنا ایک پودا لگا رہی ہے پاکستان میں, اور وہ پودا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا, اور وہی ثابت ہوا. ڈاکٹر اسرار کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی. پودا لگا, پودے کی رشتہ داری, پھر پودے نے یہاں پہ اس کو پودے کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی, پھر ہاسپٹل کے نام پر ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی گئی, پھر اس پودے نے یکدم پے بیک کرنے کی کوشش بھی کی. اسی لیڈر نے لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے, ایک طرف زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیلی ایجنٹ وہ الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے مقابلے میں آپ کا اور ہمارا صادق, ہمارے پنجاب کا ایک نوجوان لڑکا پاکستان نژاد الیکشن لڑ رہا ہے, میئر کی الیکشن. پی ٹی آئی کا چیئرمین الیکشن میں ورک اس کے لیے کرنے جا رہا ہے زیک گولڈ سمتھ کا, پاکستانی کو چھوڑ کے ایک یہودی کا ورک کرنے جا رہا ہے اور اس کی سپورٹ کر رہا ہے. پھر ابھی یہ بھی آپ کے الیکشن کمیشن بھی آپ سے قریب ہے. الیکشن کمیشن نے جو ججمنٹ دی اس میں کیا لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے اسرائیل سے اور بھارت سے. اسرائیل پاکستان میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا, الیکشن کے لیے, سیاست کرنے کے لیے. اور پھر یہ چیزیں کھول کے سامنے آئی ہیں. یہ سارا نیکسس کیا کہتا ہے, یہ ساری چیزیں مل کے کیا کہتی ہیں. آپ کسی کی چوری ہوتی ہے نا, آپ تھانے میں جاتے ہو ایف آئی آر کٹوانے کی, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن چیزوں کو جوڑتی ہے. جی آپ کہاں گئے تھے, کتنے بجے گئے تھے, کیا ہوا تھا, کون سامنے کھڑا تھا. جب یہ چاروں پانچوں چیزیں دیکھیں تو یہ انویسٹیگیشن یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا ہے اب. اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل جو کہ نہ کبھی فلسطینیوں کا ہوا نہ کبھی مسلمانوں کا ہوا, وہ اسرائیل عمران خان کو پاکستان میں لانچ کرتا ہے. اور لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا, ذرا پاکستان کے لیے بھلائی کے دنوں نہیں تھا لانچ کرنا, لانچ کرنا تھا ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے,
اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اپنے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے, ملک کو ہر سطح پہ ایک بدتمیزی آلودگی دینے کے لیے, جس میں نوجوان نسل کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس وقت, وہ موبائل فون کیوں استعمال ہو رہا ہے کہ کسی کو گالی دی جائے, کسی کی ٹرولنگ کی جائے, کسی کے خاندان کو نکالا جائے, کسی کی پرسنل لائف پہ ہٹ کیا جائے, کسی پورے خاندان کے لیے بدتمیزی کی جائے. ایک فاشسٹ آرگنائزیشن بن کے پی ٹی آئی سامنے آئی. کچھ لوگوں کو ابھی جو پابندیاں لگی ہیں ان کی تقاریر پہ پیمرا کی وجہ سے کچھ ہمدردی جاگ گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے. وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ بھول گئے ہو کہ جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ان کے خلاف عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ سب بھول گئے ہو. ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, ان کے گھروں پہ حملے, ان کے لیے ٹرولنگ, ان کے لیے مظاہرے. مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی جماعت نے آج دن تک اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کس نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی بہت سارے لوگوں نے چھوڑی؟ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ جی فلانا پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے, یا فلانا آج وہاں چلا گیا تو اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوں گی, یا اس کے گھروں پہ ہم حملے کریں گے, یا اس کے لیے ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شروع کر دیں, اس کی پوری فیملی کے لیے نیگیٹیوٹی شروع کریں, گالم گلوچ شروع کر دیں, ان کی فیملیز کو گندا کرنا شروع کر دیں؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. یہ فاشسٹ سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں بی جے پی کی تھی, یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں شیو سینا کی سوچ تھی. پاکستان میں عمران خان کی شکل میں ایک بال ٹھاکرے تھا جو اس ملک کو ایک فاشسٹ سوچ کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں صرف ایسے کسی کو چڑ میں نام نہیں لے رہا ہوں, یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ تھی. میں بال ٹھاکرے کا نام لے رہا ہوں تو میرے ذہن میں بال ٹھاکرے کے اس کو میں اس کی وہ آپس میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک فاشسٹ آرگنائزیشن تھی کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ کتنے لیڈر اریسٹ ہوئے؟ اسی شہر میں بیٹھے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا, ہماری بہن محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا. اسی شہر میں بیٹھے پمز ہاسپٹل سے رات کو, عید کی رات کو ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا. کیا ریئیکشن آپ نے دیکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی کی ہو, بدماشی کی ہو؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ ادھر سے عدالت کا ایک نوٹس جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے گھر پہ جو ہے پولیس پہنچی اور پیٹرول بم پھینکے گئے گھر کے اندر سے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کے گھروں سے پیٹرول بم گرے آج تک یونیفارم کے آفیسرز کے خلاف؟ ہمارے پولیس کے جوان جو ہے انہوں نے اس وقت جب بم ان کی نظر پڑی, اللہ کا شکر وہ مال نکلے, اگر نہیں نکلے تو جلوس کے وہ لوگ جو ہے یا زخمی ہوتے ہیں, خدا نخواستہ شہید ہوتے. تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کام کرتی؟ مجھے بتائیں پاکستان میں آج تک کس نے یہ کام کیے؟ کیا پولیس سے لڑے, پیٹرول بموں سے پیٹرول بم پھینک رہے ان پہ؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی تھی, اور ٹیررزم یہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پولیس پہ اگر حملے کرو گے آپ تو کیا اس پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سیاسی سوچ ہے. کیپٹل ہل امریکہ میں واقعہ ہوا, 25 سال لوگوں کو سزائیں ملی جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. انفارچونیٹلی اس شخص نے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اس نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اس نے 9 مئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. جو جتنے بھی ہمارے اہم ایک سمبولک مجسمے تھے ان پہ حملہ کیا. ایمبولینسز پہ حملہ کیا عیدی کی. ہماری کراچی میں بسز انہوں نے جلا دی. یہ جن بسز کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور کیا عوام, اور میں کہوں گا کہ ہر گھر کا وہ بزرگ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ ایسی کسی آرگنائزیشن کی طرف جائے, یا ایسی کسی آرگنائزیشن کو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرے, جو آرگنائزیشن کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہوں, جس آرگنائزیشن کو باہر سے سپورٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے, فنڈنگ اس لیے ہو رہی ہے
کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح تباہ کیا جائے. 3.5 سال جو رہے پی ٹی آئی کے, مجھے کوئی ایک کام بتا دیں, ایک کوئی بڑا کام بتا دیں کہ جی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا, ایک بڑا کام بتا دیں. کوئی ایک چیز بیسی ان کو گنوانے کے لیے نہیں ہے, کوئی ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص نہ ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں, فلسطین کی بہنوں, فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, اس پہ اس کو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ, بہنوں پہ جو مظالم ہو رہا ہے, اس پہ کبھی